جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ آج کا جمعہ تاریخ کے اعتبار سے پاکستانی قوم کے لیے اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج 5 فروری کو یہ قوم یوم کشمیر کے نام سے عنوان سے گزارتی ہے۔ 5 فروری کشمیر کے دن کے عنوان کے حساب سے گزارتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یوم صدیق اکبر کے حوالے سے، تو یہ تاریخ 2 انتہائی اہم موضوعات کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے اور سبق یاد کرنے کے لیے اور جو روزمرہ کی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، جس طرح کل رات کو میں نے بیان کیا کہ شکر انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، شکر انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور کل رات کو یہاں باہر بہت سی ٹریفک تھی، تو میں ساتھیوں کو یہ عرض کر رہا تھا، ساتھی جو اللہ اللہ کے ذکر کے لیے جمع تھے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ لوگ ہر بندہ اپنے اپنے کام سے جا رہا ہے اور اللہ نے خاص طور پر ہمیں اللہ کی یاد کے لیے جمع کیا ہے، اور اس پر اگر ہم شکر نہیں کریں تو اور کیا کریں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم بھی کسی اور جگہ پہ ہو سکتے تھے۔ تو شکر کی جو تعریف عرض کر رہا تھا کہ اس کو مزاج کا حصہ بنانا اتنا ضروری ہے کہ بحیثیت قوم ہم ناشکرے ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم اپنے دکھ رونے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم اپنے
दुख रोने के आदी हो गए हैं और नेमतों के तज़किरे पर नेमतों के शुक्र की बजाय हम जो चीज़ें नहीं मिलती उनके ऊपर बैन करना शुरू कर देते हैं। हम सुबह उठते हैं, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये भी तो हो सकती थी आंख ना खुलती। मेरे और आपके इख्तियार में क्या है? मेरे और आपके इख्तियार में तो कुछ भी नहीं। ये भी तो हो सकता था कि हम उठते और हमसे उठा ना जा रहा होता। ये भी तो हो सकता था कोई बीमारी आ जाती। तो हमें रोज़ शुक्र करना चाहिए जब आंख खुलती है, और यही नींद से उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये हमारी तरबियत का बुनियादी हिस्सा है। ये भी तो हो सकता था कि आज जुम्मे के लिए हम ना जमा होते। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुसलमान ख़ानदान के अंदर पैदा किया। ये अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं। ये भी तो हो सकता था। तो कल रात को जो बुनियादी बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये शुक्र की बात थी। और आज कश्मीर के उन्वान से जो पूरी कौम यौम यकजहती कश्मीर मना रही है, इसके अंदर भी सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा सोच कि जब किसी ने जिक्र किया कि ये मामला किसी ने किसी के साथ नेकी कर दी तो उसके साथ उसको इतना अजर मिलेगा, तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, तो उन्होंने कहा ये तो खुशी की बात है। तो वो फरमाने लगे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर इतना अजर है तो किसी का दिल दुखाने पे कितना बड़ा गुनाह होगा। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तर्ज है, जो सोच है कि आज यौम यकजहती कश्मीर से हमें इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज़ाद पाकिस्तान दिया, अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। ये शुक्र करने की बात है, ये शुक्र करने की बात है। और ये वो मुल्क है जिसके अंदर जिसका बुनियादी नुक्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। और कश्मीर से हमारा ताल्लुक़ क्या है? वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा ताल्लुक़ क्या है? वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। हदीस शरीफ के अंदर आता है मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, और जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो तो पूरे हिस्से को दर्द महसूस होती है। तो मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा था इस उन्वान से लेकर कि पहला उन्वान यौम यकजहती कश्मीर के अंदर मुख्तसर सी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को भुला चुके हैं। सबसे पहली चीज़, हमें इस बात का शुक्र नहीं अदा करते कि अल्लाह ने हमें आज़ाद फ़िज़ाओं में रखा हुआ, और हर दिन हम सिर्फ रोते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेकर कि कैसी हुकूमत है, कैसी महंगाई है, कैसा अज़ाब है, क्या तकलीफ़ का रोज़ इजहार करते हैं, और बजाय इसके कि शुक्र अदा करके अपना किरदार अदा करें। यह हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों की बजाय दूसरों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। बजाय इसके कि मैं शुक्र अदा करके मुआशरे के अंदर अपना हिस्सा अदा करूं, अपना किरदार अदा करूं, हम अपने आप को बरी ज़िम्मा करके दूसरे को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा के कि हुकूमत ये नहीं कर रही, लोग बेईमान हैं, लोग झूठे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ पे बेईमानी करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ पे झूठे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम अपना किरदार कहाँ पे अदा कर रहे हैं। मैंने कल रात को भी यही बात अर्ज़ की कि ईमान के 3 हिस्से हैं, 3 दर्जे हैं, उससे नीचे ईमान का कोई दर्जा नहीं है। पहला, कहीं गलत होते हुए देख लो तो हाथ से रोक लो, मना करो, उसमें अपना किरदार फिजिकली अदा करो। नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं दी, अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये कहो कि ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, ये बर्बरियत है, हम इसमें साथ नहीं दे सकते, हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाने। लेकिन अफसोस कि आज हम सुबह और शाम की रोटी के बीच में हक और सच को भुलाकर, अपने मुसलमान होने को भुलाकर, मुसलमान होने को इसलिए भुला के मैं कह रहा हूँ, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो जिसको निकाला गया। क्यों?
کیونکہ تم حق کو حق کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہو۔ آج نہ ہم حق کو حق کہتے ہیں، آج نہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، آج ہم نہ شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہم اس شکر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی تم سے لے لوں۔ تو یہ تو پہلی بات عرض کرنا چاہتا تھا یوم کشمیر کے حوالے سے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ یعنی بے حسی کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنا گھر صاف کر لیتے ہیں اور دوسرے کے آگے کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو اعلیٰ درجے کی بے حسی ہے، لیکن اس سے بھی آگے کہ کشمیر کے مسلمان ہوں، روہنگیا کے مسلمان ہوں، کہیں کے کوئی مسلمان ہو، مجھے اور آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں یاد بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، اکثر جمعوں میں، اکثر مجلس ذکر کے بیانات کے اندر اکثر مجلس ذکر کے بیانات کے اندر اس فقیر کی معروضات کا بڑا حصہ اپنے کردار کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر اور اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کے اندر اپنی کمیوں اور کوتاہی کو اجاگر کرنا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ آج یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہادر کون ہے ہم میں سے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا آپ حیدر کرار ہیں، سب سے بہادر آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے بہادر ابو بکر ہے، سب سے بہادر ابو بکر ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا حیدر کرار آپ ہیں، حیدر کرار آپ ہیں، خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا، سب سے بہادر ابو بکر کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بدر کا موقع تھا تو سب نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جانیں لے کر سب جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگایا گیا۔ خیمہ مبارک جب آپ کا لگایا گیا تو اب صحابہ میں ڈسکشن ہوئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی پہرہ داری کون کرے گا۔ اب سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ یہ ایسا حساس موقع تھا کہ جان قربان کرنے سے کوئی نہیں ڈرتا تھا، آپ کے اوپر تو جان قربان کرنے کے لیے سب تیار بیٹھے تھے ہر وقت، لیکن یہ ایسا حساس موقع تھا کہ وہ ایسی حساس ذمہ داری تھی کہ جان قربان ہو کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہ پہنچ جائے۔ تو سب کو یہ خیال ہوا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری قبول کی، خود کہا کہ میں آپ کے پہرا دوں گا، میں آپ کے خیمے کے باہر پہرا دوں گا۔ کہ وہ یہ ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ ان کو اپنی جان قربان تو کرنی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نہ پہنچے۔ سب تھوڑا سا کہ اگر ہم سے خطا ہو گئی یا ہمیں کچھ ہو گیا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک۔ سیدنا ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بڑے لاڈ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی جتنی ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں ہے، ہاں ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے والد سے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ عمر
کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ. اللہ اکبر. اب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا 1 منٹ میں جواب کچھ اور سننا چاہ رہی تھی کہ ان کے والد کا ذکر آئے گا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پڑھ لیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگی کہ میرا تو خیال تھا کہ میرے والد ابو بکر کا ذکر آئے گا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی غار کی قرات کی نیکی ان ساری نیکیوں سے زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور شان کوئی انسان کیا بیان کر سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس بات کو لے کر یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری عمر کی نیکیاں لے لے اور غار کی ایک رات مجھے نصیب دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو صحابی کہا. قرآن مجید میں جہاں صحابہ کا تذکرہ آیا وہاں اجمالاً تذکرہ آیا. بہت ساری ایسے مقامات کے اوپر تفاسیر ہوئیں جن تفاسیر کے اندر بعض روایات میں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کا مطلب اس آیت کی مصداق کوئی اور ہے. فلاں صحابی نے کہا اس کا مصداق کوئی اور ہے، فلاں تابعی نے کہا اس کا مصداق کوئی اور ہے، فلاں عالم نے کہا اس آیت کا مصداق کوئی اور ہے. لیکن یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تمام علماء کا، تمام تابعین کا، تمام مکاتب فکر کا اس پہ اجماع ہے کہ اس کے مصداق صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کوئی فقہ ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ اس کا یہ کسی اور کے لیے. بے شک اہل تشیع علماء ہوں، بے شک اہل حدیث علماء ہوں، بے شک اہل سنت علماء ہوں، تمام تر لوگوں کا اتفاق اس آیہ مبارکہ کے اوپر ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ دونوں میں سے ایک، دونوں کو ایک ذات میں فنا کر دیا. عربی کی بلاغت اور فصاحت کیسی ہے؟ ثانی اثنین، دونوں میں سے ایک. جب کفار آ رہے ہیں، آپ حضرات غار کے اندر تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی تو اللہ پاک نے کہا، اللہ پاک یہاں پہ مثال دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب دونوں غار میں تھے، دونوں میں سے ایک کو، اللہ اکبر کبیرہ، الذین کفروا ثانی اثنین، کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ اکبر، اذ یقول لصاحبہا. یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک جس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی بنا رہے. اللہ پاک خود، تو آپ کی صحابیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کی صحابیت سے کون انکار کر سکتا ہے جس کو اللہ صحابی بنا رہے اور جس کو دونوں میں سے ایک فرما رہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بزرگان محترم، مجھے حضرت کا حکم تھا کہ کچھ بھی ہو، بات مکمل ہو نہ ہو، جماعت وقت پہ کھڑی ہونی چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد دو چیزیں، لب لباب ما حاصل آج کی باتوں، آج کے دو عنوانات کشمیر کے حوالے سے، کہ فرمایا کیونکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. خالی پاکستان کی بات نہیں، کل دنیا کے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کے قائل ہوتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مولوی ہو غیر مولوی ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، وہ مولوی ہو غیر مولوی ہو، وہ مدرسے کا پڑھنے والا ہو، اسکول کا پڑھنے والا ہو، وہ پاکستان کا رہنے والا ہو یا انگلینڈ کا رہنے والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے حرام وہی ہے جو ایک مولوی کے لیے ہے، اس کے لیے حلال وہی ہے جو ایک مولوی کے لیے ہے. جو مسلمان ہے داڑھی والے کے لیے بھی وہی حلال ہے جو بغیر داڑھی والے کے لیے حلال ہے.
وہی کرنے کے کام داڑھی والے کے لیے بھی ہیں جو بغیر داڑھی والے کے لیے ہیں، اور بغیر داڑھی والے کے لیے جو نہ کرنے کے کام ہے وہی داڑھی والے کے لیے بھی نہ کرنے کے کام ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ہند میں رہتا ہو، سندھ میں رہتا ہو، انگلستان میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، اس کے کرنے کے لیے اور اس کے رکنے کے لیے تمام تر شریعت ایک جیسی، اس کے کرنے کے لیے۔ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج تک 72 سالوں کے بیچ میں ہم صرف پیچھے تر آئے ہیں۔ ایک لمحہ، ایک فیلڈ، ایک میدان ایسا نہیں جس میں ہم آگے گئے ہوں، ایک فیلڈ ایسی نہیں۔ ہمیں ہر موقع ملتا ہے، ہر موقع کے بیچ میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ہماری غلطی سب سے بڑی بے حسی ہے۔ ایسے آزادیاں نہیں ملتی، لیکن اس دن کو اگر ہم اپنی آپ کو قرآن کے اکارڈنگ، ابھی مجھ سے آتے ہوئے رستے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تمام تر چیزیں بہت آسان ہیں اگر ہمارا نظریہ بیانی اور سوچنے کا نظریہ قرآن والا ہو جائے۔ اگر ہم قرآن کے مطابق سوچیں، اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے مسلمان ہو کر سوچیں، اور اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے اس دن کو بھی منائیں تو اس دن کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ہم اس دن کو چھٹی منانے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، بے حسی کے اندر ہی گزار دیں تو پھر اس دن کا نہ کشمیر کو فائدہ ہے نہ مجھے اور آپ کو فائدہ۔ مجھے اور آپ کو اس لیے فائدہ نہیں کہ یہ ہمارے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، کرام الکاتبین دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم وقت ضائع کریں گے تو لغویات بھی وہ لکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو فکر کے اندر اور سوچ کے اندر گزار دیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو کمزور ترین مسلمان دعا تو کر سکتا ہے، دعا کرے کہ اللہ مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف ایک نقطہ ایسا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کر کے اس کے بیچ میں بھی کردار ادا کریں، اور سیدنا صدیق اکبر کی شان ہم کیا بیان کریں، قرآن نے بیان کر دی، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ پاک اس کے عقائد اور نظریات کو صحیح کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام، كل نفس ذائقة الموت
ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبوية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اور ٹخنوں سے اپنی اپنی شلواریں بلند کر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو خطائیں انجانے میں ہوتی ہیں اور یا اللہ جا بوجھ کے جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ ہماری ایک ایک لغزش کو معاف فرما دیجئے یا اللہ پاک، پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دیجئے یا اللہ، نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے میرے اللہ ہمارے ہر کام میں خیر نصیب فرما دیجئے یا اللہ، نیتوں میں اصلاح نصیب فرما دیجئے یا اللہ، نیتوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، کینہ، بغض، حسد جیسی بیماریوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ، ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے اللہ، نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے میرے اللہ، موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے میرے اللہ، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے الہی، پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ پاک، حاجت روا، مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے اللہ، ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ، ہماری بگڑیاں بنا دیجئے یا اللہ، ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، جو حق میں بہتر ہے وہ نصیب فرما دیجئے، جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع، لالچ، جستجو سے یا اللہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے میرے اللہ، ہر وقت ذکر کی توفیق نصیب فرما دیجئے اور اپنی یاد سے یا اللہ، اپنی یاد سے ہمیں اپنا وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ، یا اللہ، شیطان کے ہر مکر فریب سے، ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے یا اللہ پاک، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے، محتاجی اور معذوری والی زندگی سے بچا لیجئے اللہ، حادثاتی موت سے بچا لیجئے یا اللہ، شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ، آبادیاں نصیب فرما دیجئے، جو بیمار ہیں اللہ، صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے اللہ، کل دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان، عقائد کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، شرک و بدعت سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، حق پر چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ، حق پر چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والا بنا دیجئے میرے اللہ، ہمیں طاقتور مسلمان بنا دیجئے میرے اللہ، ہمارے لیے آسانی کے معاملات فرما دیجئے، دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ، ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق پہلے نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ادب ولی، توبہ ولی، قبولیت ولی، حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے یا اللہ، اس کرونا زدہ معاشرہ ماحول سے یا اللہ ہماری جلد از جلد جان چھڑوا دیجئے اور میرے اللہ جتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ، ان کو صحت نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ پاک، جتنے اکابرین، اساتذہ، بزرگ، مشائخ ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ، جو ہمارے بزرگ حیات ہیں یا اللہ، ان کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ، ان کی بے ادبی سے محفوظ فرما دیجئے اللہ، ہمارے اپنے بڑوں کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے، بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے یا اللہ، اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔